नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमने इससे पहली वीडियो में उम्रे का तरीका मालूम किया था। काफ़ी अर्सा गुज़र गया, 6 महीने हो गए, मैं उसका दूसरा पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज मेरी एक दोस्त ने मेरी तवज्जो इस तरफ मबसूल करवाई, तो मैंने सोचा कि बस आज ही ये काम निपटा लेना चाहिए। हज एक फ़र्ज़ इबादत है और हर मुसलमान साहिब हैसियत मुसलमान पे ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। उम्रा तो आप जब चाहें साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन हज अपने मखसूस अय्याम में ज़िलहज के महीने में अपने मखसूस दिनों में अदा किया जाता है। हज के दौरान मुख्तलिफ़ मकामात पर जो क़याम और सफ़र की जो जगहें हैं वो यहाँ पे मुख्तसरन पहले बताई गई हैं। देखें, ये मक्का है। मस्जिदुल हराम से 8 ज़िलहज को मिना रवानगी होती है, ये मिना है। फिर 9 ज़िलहज को सुबह फजर के बाद सूरज तलू होने पर मिना से अरफात जाते हैं हाजी। अरफात में खुतबा हज सुनना, ज़ोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना और मगरिब के वक्त मगरिब पढ़े बग़ैर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाना और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके पढ़ना और रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना होता है। उसके बाद 10 ज़िलहज को सुबह वापस मिना आते हैं और मिना में फिर कंकरियाँ मारी जाती हैं, कुर्बानी की जाती है और फिर वापस मक्का जाके तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अभी हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे आपको मैंने उम्रा वाली वीडियो में बताया था कि उम्रा करने के बाद जो पाकिस्तान से हाजी जाते हैं, जो हज तमत्तो करते हैं, वो उम्रा करने के बाद एहराम उतार देते हैं। एहराम की सारी पाबंदियाँ उन पर से ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद 8 ज़िलहज को मक्का मुकरमा में अपनी क़यामगाह से, यानी जो भी उनका होटल है वहाँ से वो हज के लिए एहराम बांधते हैं और 8 ज़िलहज को मक्का से एहराम बांध के मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहा जाता है। तरविया का मतलब है सैराब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूँकि मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात वग़ैरह में पानी नहीं मिलता था, इसलिए लोग मिना रवाना होने से पहले 8 ज़िलहज को अपने ऊँटों को खूब पानी पिला लिया करते थे ताकि हज के 4-5 दिन ऊँट पानी पिए बगैर गुजारा कर सकें। इसलिए 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहा जाता है। अब आप इन दिनों के नाम भी याद रखिए कि 8 ज़िलहज जो है वो यौम तरविया है। 8 ज़िलहज को हाजी एहराम बांध के मक्का से, यानी जो भी उनका होटल है वहाँ से मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी बसेस होती हैं अपने अपने मुल्क की तरफ से, तो वो उनको मिना पहुँचा देते हैं उनके अपने खैमों में। एहराम बांधने से पहले नियत करनी होती है लब्बैक हज्जन कह के, जैसे कि उम्रे की नियत की जाती है लब्बैक उम्रतन कह के। एहराम बांधने के बाद ऊंची आवाज़ से तलबिया कहना ज़रूरी होता है और एक बार ये अल्फाज भी कहने चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज भी एक बार कहे थे, अल्लाहुम्मा हाज़ी हज्जतुन ला रिया फ़ीहा वला सुमआ। ऐ अल्लाह, मेरे इस हज से ना तो रियाकारी दिखावा मकसूद है और ना ही सुमआ, कोई शोहरत मेरा मकसद है। फिर उसके बाद आप तलबीह पुकारते रहें और साथ तस्बीह, तहलील, तकबीर पढ़ते रहें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें और मिना जा पहुँच जाएं। ज़ोहर से पहले तलबिया कहते हुए मिना पहुँचना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत तकदीम व ताख़ीर भी इसमें हो जाती है तो ज़ाहिर है क्योंकि अब इतनी दुनिया हज के लिए आती है तो उलमा का इस पे ज़ाहिर है इजमा ही है कि वो वक्त से पहले ले जाते हैं या कुछ डिले भी बाज़ औक़ात हो जाता है, तो इस पे फिर कोई हर्ज नहीं होता। मक्का से
हाजी मिना आते हैं 8 ज़िलहज को, जिसे यौम तरविया कहा जाता है। मिना में ज़ोहर की नमाज जाके पढ़नी होती है। कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन अगर डिले भी हो जाए तो जब पहले ही भी ज़ोहर का अगर टाइम हो जाए तो ज़ोहर पढ़ लेनी चाहिए, ये नहीं कि क़ज़ा करके जाके पढ़नी है। असर की नमाज, मगरिब की नमाज भी उधर ही हैं, इशा की नमाज तक उधर हैं, और फजर की नमाज पढ़ के तलुए आफ्ताब के बाद वहाँ से रवानगी होती है। लेकिन फिर वही बात कि इंतज़ामी अमूर इतने मैटर करते हैं कि इंतज़ामिया बाज़ औक़ात फ़जर से पहले ही इशा के बाद 10-11 बजे हाजियों को अरफात ले जाती है। ज़ाहिर है इसमें फिर किसी का कोई कसूर तो नहीं होता, इसमें उलमा का इसमें इजमा होगा कि इतने ज़्यादा हाजियों को ले जाने में चूँकि प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए वो वक्त से पहले वहाँ ले जाते हैं। अरफात पहुँचना है वैसे तो 9 ज़िलहज को सुबह अरफा के दिन, जिसे अरफा का दिन ही कहा जाता है, लेकिन रात को भी अगर वो निकलते हैं तो पहुँचते पहुँचते, मुझे याद है हमने 2019 में हज किया है, जो आखिरी हज हुआ है अभी तक, तो वहाँ पे हमें 11 बजे उन्होंने लाइनों में लगा दिया था, लेकिन पहुँचते पहुँचते हमें फ़जर का टाइम हो गया था। तो वहाँ पहुँच के हमने फ़जर पढ़ी थी। कुछ लोग जो रह गए वो इधर से फ़जर पढ़ के भी गए होंगे। बहरहाल 9 ज़िलहज यौमुल अरफा कहलाता है, 8 ज़िलहज यौम तरविया, 9 ज़िलहज यौमुल अरफा। जिसके अपने इख्तियार में हो वो उसे चाहिए कि तलुए आफ्ताब के बाद तकबीर व तहलील और तलबिया कहते हुए मिना से अरफात रवाना हों। जिन्होंने अपनी गाड़ियों में जाना हो तो, या जिनको पता हो या वहीं के रहने वाले हों, तो पहले मक्का से आए, 8 को मिना, 9 को अरफात। अरफात में मस्जिद नमरा, अरफात में दाखिल होने से पहले वादी नमरा में क़याम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ज़ोहर के वक्त अरफात में अमाम हज का खुतबा सुनना। वादी नमरा जो है, मस्जिद नमरा भी अब वहाँ पे है। मस्जिद नमरा का एक हिस्सा जो है वो वादी नमरा में है और एक हिस्सा इसका अरफात में है। वहाँ पे दरमियान में उसका पार्टीशन करके बोर्ड लगा दिया गया है ताकि हाजियों को पता चल जाए कि, क्योंकि अरफात में दाखिल हुए बगैर तो हज ही नहीं होगा, तो इसलिए उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब उन्हें 12 बजे तक, तो वो वादी नमरा में क़याम करें और उसके बाद लाजमी वो अरफात में दाखिल हो जाएं। लेकिन अगर कोई नहीं भी वादी नमरा में क़याम करता, डायरेक्ट अरफात में चला जाता है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज़ोहर और असर की नमाज़ें अरफात में इकट्ठी अदा की जाती हैं और कसर नमाज अदा की जाती है। कुछ लोग इस चीज़ में बड़ा इख्तलाफ रखते हैं कि कसर नमाज क्यों पढ़नी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं कि दौरान हज मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, हर जगह जो लोग मकामी हैं वो भी, जो गैर मकामी हैं, सब लोगों को नमाज कसर अदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में हज़रत हारसा बिन वहाब फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल विदा के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। इस मौके पर आपके साथ बहुत से मकामी और गैर मकामी लोग थे। आपने सारे हज्जतुल विदा में सबको 2 रकअतें यानी कसर नमाज पढ़ाई। तो इसलिए हमें इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हज के दौरान 2-2 रकअत नमाज ही ज़ोहर और असर की पढ़नी है कसर करके। और 2 रकअत नमाज अदा करने के बाद वकूफ़े अरफात। वकूफ़े अरफात का क्या मतलब है कि खड़े होके दुआएं मांगनी है किसी भी जगह पे। सूरज तुलू होने के बाद मिना से हाजी रवाना हुए थे अरफात के लिए, अगर पहले भी चले गए तो कोई हर्ज नहीं। मिना से अरफात जाते हुए तकबीर व तहलील और तलबिया पुकारना मसनून है
جو کہ وہ لوگوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ لوگ تلبیہ اونچی آواز سے پکار رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات جانے کے لیے نکلے، ہم میں سے کوئی تلبیہ پکار رہا تھا اور کوئی تکبیر کہہ رہا تھا، یعنی اللہ اکبر، کوئی تحلیل پکار رہا ہو لا الہ الا اللہ، اور کوئی لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ پکار رہا تھا۔ منا سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کی بجائے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا چاہیے، یہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی رکتا تو کوئی بات نہیں، اور جو وادی نمرہ میں رکے وہ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں امام کا خطبہ سنیں، یعنی مسجد نمرہ میں ہی وہ عرفات میں آ کے خطبہ سنیں، اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے ظاہرہ پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ پڑھی جاتی ہیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں جو ہے ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، لیکن یعنی اذان ایک ہی ہوگی اور 2 دفعہ اقامت کہی جائے گی۔ اچھا جی، وقوف عرفات کا مطلب ہے کہ دعائیں مانگنا۔ کسی بھی جگہ پہ وقوف کیا جا سکتا ہے۔ نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت کے قریب وقوف کریں تو پسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا تھا، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ پہ وقوف کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے، یعنی منا میں آپ فرما رہے تھے، لیکن منا کا پورا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورے کا پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے یہاں پہاڑی کے دامن میں جہاں اب مسجد ہے وقوف کیا ہے، یعنی مزدلفہ میں، جبکہ مزدلفہ کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ کسی بھی جگہ پہ وقوف عرفات کیا جا سکتا ہے۔ وقوف عرفات کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد قبلہ رخ ہوئے اور غروب آفتاب تک آپ نے وقوف فرمایا۔ سوچیں کہ ظہر عصر کی نمازیں آپ نے جب پڑھیں، اس کے بعد سے آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا، آپ نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور مسلسل آپ دعا مانگ رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی دوران آپ کی اونٹنی مڑی اور اس کی مہار آپ کے ہاتھ سے گر گئی، یعنی آپ نے ہاتھ میں مہار بھی پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے تھے اور آپ دعا مانگ رہے تھے۔ جب آپ کی مہار گر گئی تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی مہار تھام لی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا، یعنی ایک ہاتھ اگر آپ کا کہیں مصروف بھی ہو گیا تو آپ نے دوسرا ہاتھ اٹھائے رکھا، یعنی وقوف عرفات میں ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی ہے۔ ہم نے 2019 میں جب حج کیا نا، تو جب وقوف عرفات کا ٹائم ہوا تو اللہ نے ایسی رحمت کی بارش کی، بہت شدید گرمی بھی تھی اور بس کالی گھٹائیں آئیں اور موسلادھار بارش ہونے لگی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے خیموں سے نکلے اور بارش میں قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ بارش ہو رہی ہے، وہ بھیگ رہے ہیں، بس اللہ کی رحمت کے سائے میں سب لوگ کھڑے ہو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جبل رحمت کے اوپر چڑھ کے دعا مانگنا زیادہ ثواب ہے۔ بس وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، لیکن نمرہ سے بچے رہو۔ مسجد نمرہ یا نمرہ کہتے ہیں، یعنی وہ وادی نمرہ سے، یعنی اس میں وقوف نہ کرو۔ اور مزدلفہ بھی سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، لیکن وادی محصر سے بچے رہو۔
اور منا جو ہے وہ سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔ میدان عرفات جو ہے وہ قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے، اور عرفہ کا دن دعا کی قبولیت کا بہترین دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ آگ سے نجات کا دن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں جو حجاج موجود ہوتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ان کے لیے منع ہے، البتہ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوتے ان کے لیے یوم العرفہ کا روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے جب ہم حج نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے اپنے ملک کے حساب سے، جس دن ہمارے ملک میں 9 ذی الحج ہو اس دن۔ اچھا جی، اب وقوف عرفات کے بعد کیا کرنا ہے؟ قبلہ روح کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہیں، تکبیر و تحلیل پڑھتے رہیں بیچ بیچ میں اور تلبیہ کہتے رہیں۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبل رحمت کی ہے۔ غروب آفتاب جب ہو گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس وقت آپ نے مغرب کی نماز ادا کیے بغیر بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے۔ ہم لوگ اپنی بسوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات انتظار کے بعد بھی بسیں نہیں ملتی تو پھر پیدل ہی چلنا پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے آرام سے مغرب کے فوراً بعد، بہت خوبصورت رستہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، شاید یہی وہ نیچے جو نظر آ رہی ہے روڈ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہیں، وضو کی جگہ ہیں، یا کوئی اور ہے، یہ تصویر کوئی اور ہے۔ بہرحال ایک سڑک ہے، لائٹیں اسی طرح سے لگی ہوئی ہیں، بینچ جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے ہیں، بس اس سڑک پہ چلتے جائیں سیدھے مزدلفہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ مغرب ادا کیے بغیر وہاں سے نکلنا ہے اور وہاں جا کے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے، بیچ میں آپ دیکھیں کہ آپ بالکل رات کے 12 بجنے والے ہیں، تو پھر آپ کو نمازیں جہاں پہ بھی ہیں وہیں پہ ادا کر لینی چاہیے، نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اور سنجیدگی اور اطمینان اور وقار کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اسی حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے چلے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کی مہاریں اس قدر کھینچی ہوئی تھیں کہ اونٹنی کا سر کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، یعنی بہت آہستہ اور وقار سے چل رہے تھے۔ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو۔ راستے میں اگر کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ اپنی اونٹنی کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پر چڑھ جاتی۔ اس طرح آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مکہ سے پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ مکہ سے 8 ذی الحج یوم الترویہ کو ہم نکلے، منا آئے، اور وہاں سے 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کے دن نکلے اور عرفات پہنچے۔ اب اسی دن 9 ذی الحج کو ہی مغرب کی اذان، یعنی مغرب طلوع غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلے اور مزدلفہ پہنچ گئے۔ یہ مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی ہیں۔ مزدلفہ میں کی رات جو ہے نمازیں قصر پڑھی ہیں، جمع کر کے پڑھی ہیں، دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل ادا نہیں کرنے، دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہیں۔ مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے آئے سونے کے لیے تھوڑی آئے۔
इस रात भी वो इबादत करते हैं। रात को सो कर गुजारना मसनून है। अब वैसे भी देखें कि इस वक्त तक इंसान 8 ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज की भी अब आधी रात का टाइम है, तो इंसान बिल्कुल थक के चूर हो चुका होता है। कोई बिस्तर नहीं है, कोई किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है, कोई ख़ैमे नहीं है। जो आप उठा के ला सकते हैं, अगर आप तकिया उठा लाए हैं या आप कोई चादर उठा लाए हैं, उन्हीं कंकरों पे, उन्हीं पत्थरों पे, उन्हीं सड़कों पे आपने को जहाँ पे जगह मिली है आप वो बिछा के लेटते हैं और ऐसी नींद आती है कि आपको होश ही नहीं रहता। और फिर उसके बाद नमाज फजर जो है वो थोड़ा सा वक्त से पहले अदा करना सुन्नत है। नमाज फजर अदा करने के बाद फिर वकूफ़ मुज़दलिफ़ा खड़े होके या बैठ के दुआएं मांगनी है। आफ़ताब तलू होने से थोड़ा सा पहले रोशनी फैलते ही मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ रवाना हो जाना है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मुज़दलिफ़ा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और 2 अकामत के साथ अदा की। दोनों नमाज़ों के दरमियान आपने कोई दूसरी नमाज यानी नफल वगैरह नहीं पढ़ी। फिर आपने तलुए फ़जर तक आराम फरमाया। जब सुबह नमूदार हुई तो फ़जर की नमाज अज़ान और अकामत कहने के बाद बाजमात अदा फरमाई। फिर अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार हुए हत्ता के मशअरुल हराम तक तशरीफ़ लाए, यानी आजकल वहाँ पे मस्जिद है मशअरुल हराम। फिर किबला रुख होकर दुआएं मांगी, तकबीर व तहलील की और अल्लाह की वहदानियत बयान की, यहाँ तक कि सुबह खूब रोशन हो गई। फिर आप सूरज तलू होने से पहले मिना के लिए रवाना हो गए। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। मुज़दलिफ़ा में नमाज फ़जर आम दिनों की निस्बत वक्त से पहले अदा करना मसनून है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को हमेशा वक्त पे नमाज पढ़ते हुए देखा सिवाय 2 नमाज़ों के। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज जमा करके आपने पढ़ी, यानी मगरिब की नमाज ताख़ीर से अदा की, और इसी दिन नमाज फ़जर आपने वक्त से पहले अदा फरमाई। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद मिना रवाना होने से पहले सिर्फ जमरा अक़बा की रमी के लिए मुज़दलिफ़ा से 7 कंकरियाँ चुनना मसनून है। रमी के लिए कंकरी का हुजम चने के दाने से कुछ बड़ा होना चाहिए और कंकरियाँ जो हैं वो मतलब इतनी बड़ी ना हों। बाज़ लोग तो बड़े बड़े पत्थर रखते हैं और फिर मारते हुए वो यूं शो करते हैं कि जैसे बस हमने तो सर ही फाड़ देना है शैतान का। तो मुज़दलिफ़ा में इसे जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास कमज़ोरों, बीमारों, बच्चों, बूढ़ियों या औरतों को आधी रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना जाने की इजाज़त भी दी है, जिसमें एक हदीस हमें मिलती है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा जो थी वो बहुत भारी भरकम खातून थी, इसलिए उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रात के वक्त मुज़दलिफ़ा से मिना रवाना होने की इजाज़त चाहिए थी, तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी थी। तो इससे हमारे लिए ये असूल निकलता है कि अगर कोई बीमार है या बूढ़ा है तो उनको मुज़दलिफ़ा की रात को ही जाने की, जब शायद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर जो हैं इंतज़ामिया पहले इजाज़त दे देती हैं कि इंतज़ामी अमूर की वजह से। अच्छा, मुज़दलिफ़ा से मिना आते हुए तलबिया कहना मसनून है। हर जगह ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए तलबिया कहते रहना चाहिए। अब वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद जब मिना रवाना हुए हैं, मिना आने के बाद सबसे पहले क्या बल्कि सिर्फ जमरा अक़बा की रमी करनी है और मिना से उसके लिए 7 कंकरियाँ चुन के आप ले आए हैं। खैर हमने तो इतनी कंकरियाँ उठा ली थीं कि उसके बाद फिर जिसको भी चाहिए होती थी हम उनको दे देते थे और ख़ुद भी हम उन्हीं में से कंकरियाँ चुन लेते। एक थैला भर लिया था हमने तो बहरहाल कुछ चीज़ें होती हैं कि वो ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर आप अपनी सवाबदीद भी है कि आप जिस तरह से भी चाहें उस वक्त अगर आप गिन के और उनके साइज़ चेक करके एक जैसी नहीं कर सके हैं तो हमने तो एक थैले में डाल ली और फिर बाद में ज़रूरतन उसमें से हम लेते रहे। नमाज फ़जर बाजमात अदा करने के बाद
وقوف مزدلفہ ہے، یعنی تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں مانگنا اور پھر منا کے لیے روانہ ہو جانا۔ طلوع آفتاب سے پہلے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منا روانہ ہونا اور راستے میں وادی محسر سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ یہ وہی دیکھ لیں کہ یہ یوم ترویہ منا آ گئے، یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج کو عرفات آ گئے، عرفات ہی کو 9 ذی الحج ہی کو مغرب اور عشاء پڑھے بغیر، ظہر اور عصر تو یہاں پہ اکٹھی پڑھی ہیں، مغرب اور عشاء یہاں مزدلفہ آ کے دونوں پڑھی ہیں، یہاں پہ وقوف مزدلفہ کیا صبح اٹھ کے، رات کو سوئے رہنا ہے اور پھر منا پہنچ جانا ہے۔ منا میں رمی کرنی ہے صرف ایک جمرہ عقبہ کی طلوع آفتاب کے بعد، یہ ہے جمرہ، اسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ منا پہنچے ہیں، اب وہ دن ہو گیا ہے 10 ذی الحج، اسے کہتے ہیں یوم النحر۔ دنوں کے نام بھی میں نے آپ سے کہا یاد رکھیں، 8 ذی الحج یوم ترویہ، 9 ذی الحج یوم عرفہ، 10 ذی الحج یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ یوم النحر کو قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو کہ مکہ کی طرف ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی چاہیے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ پھر حجامت بنوانی ہے، یعنی حلق یا قصر۔ حلق ہوتا ہے کہ پورے کے پورے بال سارے صاف کروا دینا، ٹینڈ کروانا، اور قصر ہوتا ہے کہ کچھ بال کٹوانا، حجامت بنوانا۔ اس کے بعد مکہ جا کر طواف زیارت کرنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر آپ اونٹوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں ذبح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 6300 اونٹ اس دن آپ نے ذبح کیے ہیں، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاس ہی حجام بیٹھا تھا، آپ نے اسے ہاتھ سے کے اشارے سے سر مونڈنے کا حکم دیا، اس نے سر کا دایاں حصہ مونڈ دیا۔ آپ نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر آپ نے حجام کو سر کا بایاں حصہ مونڈنے کا حکم دیا، پھر پوچھا ابو طلحہ کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سر منڈوایا تھا، اور آپ نے پورا سر منڈوانے ہی کو پریفر بھی کیا ہے، پسندیدہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہی طواف زیارت کیا، پھر مکہ سے منا واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی کرنا، قربانی کرنا، حجامت بنوانا اور طواف زیارت کرنا، ترتیب یہ ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے لا علمی میں قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا آپ کنکریاں مار لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غرض اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا آپ کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس ترتیب سے یہ کام کرنا افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے انسان نہ کر سکے کوئی بات نہیں۔ اچھا، حج کو حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو شاید پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بھی حج ہے وہ حج اکبر ہی ہے، اور جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ 10 ذی الحج کو منا میں عید کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز نہیں ادا کرنی، عید کی نماز جو حج نہیں کر رہے انہوں نے وہ نماز ادا کرنی ہے، جو حاجی ہیں انہوں نے عید کی نماز ادا نہیں کرنی۔ اچھا جی، پہلا دن تھا منا میں اور آپ نے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ رمی سے قبل آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا تھا۔
اور پھر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس پل کے اندر جو کنکری گر گئے چاہے وہ نہیں بھی لگی تو وہ قبول ہے، لیکن جو اس سے باہر گری ہے اس کو آپ ری یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دوبارہ مارنا چاہیے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. اب جی کنکریاں مار لیں 10 ذی الحج کو، اب دوسرا کام ہے قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کے کھانا، لیکن وہ پاسبل نہیں ہے آج کل. بس پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے آپ کی قربانی ہو گئی ہے. اس کے بعد بال منڈوانا ہے. اس کے بعد حلق یا تقصیر کا میں نے آپ کو بتا دیا. تقصیر کا مطلب ہوتا ہے بال کم کروانا، حلق کا مطلب ہے پورے پورے. اور احرام کی چادریں اب اتار کے عام لباس پہن لینا چاہیے. حج کی موسٹ آف جو ہوتی ہیں نا اس کی پابندیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد 2 چادریں اتار کے آپ عام لباس بھی پہن لیتے ہیں اور ابھی کچھ پابندیاں باقی بھی ہیں. طواف زیارت ظاہر ہے مکہ جا کے کرنا ہے، مسجد الحرام میں کرنا ہے. مکہ ہی سے ہم آئے تھے. 8 ذی الحج کو مینا آئے تھے، 9 کو عرفات گئے تھے، 9 ہی کو مزدلفہ آئے تھے، 10 کو مینا واپس آئے. مینا میں صرف ایک جمرے کو ہم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں اور پھر واپس مسجد الحرام جا کے طواف زیارت کرنا ہے. مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں جا کے طواف زیارت، اسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے طواف کرنا ہے جیسے 7 چکر لگائے جو عمرہ میں ہم نے سیکھا تھا. زمزم پینا، کچھ حصہ سر پہ بہانا، طواف ہو گیا. طواف کے بعد صحیح کرنی ہے صفا اور مروہ کی صحیح اسی طریقے سے جیسے آپ کو سکھائی گئی تھی. اب واپس مینا ترتیب دیکھ لیں. بار بار میں یہ اسی وجہ سے ریوائز کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. جس نے حج کیا بھی نہیں، کبھی حج کے بارے میں پڑھا بھی نہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل ہے اس کو سمجھنا. اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پہلے دن 8 ذی الحج کو حج شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحج کو ہم نے احرام باندھا، نیت کی اور مینا آ گئے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح فجر تک وہاں رہنا ہے اصولاً. وہ پھر انتظامی امور کی وجہ سے بے شک وہ پہلے لے جائیں. پھر وہاں سے عرفات جانا ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کے قصر کر کے پڑھنی ہیں. 2 فرض پڑھنے ہیں اور خطبہ سننا ہے حج کا اور وقوف عرفات کرنا ہے. مغرب کے ٹائم مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہونا ہے. وہاں جا کے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے اور وہاں جا کے رات کو سو جانا ہے. صبح اٹھ کے فجر تھوڑا سا وقت سے پہلے پڑھنی ہے. یہی میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی لیکن اس وجہ سے ہمیں بس یہی تھا کہ ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائیں. مجھے شک ہے کہ ہم نے وقت سے پہلے پڑھی لیکن تھوڑا سا زیادہ پہلے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو مزدلفہ سے صبح وقوف مزدلفہ یعنی دعائیں مانگنی ہیں اور اس کے بعد مینا روانہ ہو جانا ہے. مینا آ کے عقبہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے اور پھر مکہ آ کے ظاہر قربانی بھی کرنی ہے اور بال بھی منڈوانے ہیں اور پھر مکہ آ کے طواف زیارت اور صحیح کرنے کے بعد واپس مینا آ جانا ہے. ہمیں یہ کام کرتے کرتے پوری رات گزر گئی تھی اور فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب ہم واپس مینا پہنچے تھے. اور اللہ نے اتنی ہمت اللہ دیتا ہے حج پہ کہ ہم عرفات سے چلے ہیں پیدل، مزدلفہ پہنچے، وہاں رات گزاری، صبح اٹھے، وہاں سے پیدل چلے مینا پہنچے. مینا میں جا کے یہ رمی کی. رمی کرنے کے بعد کوشش کی کہ ٹیکسی میں بیٹھیں لیکن ٹیکسی چند قدم پہ جا کے ٹیکسی بھی اتار دیتی ہے. پھر پیدل چلنا پڑتا ہے. پھر کیا ہم نے طواف کیا، صحیح کی، رات آدھی ہو گئی. پھر وہاں سے مینا کے لیے چلے، وہی والی بات کہ ٹیکسی لی لیکن چند قدم جا کے اس نے اتار دیا. پھر پیدل چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے. تو 20 کلومیٹر 18-20 کلومیٹر بن جاتا ہوگا میرا خیال ہے جو ہم اس دن پیدل چلے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمت دیے رکھی اور واپس مینا آ گئے. اور کیونکہ مینا میں ہی اگلی ہمیں راتیں گزارنی ہوتی ہیں.
وہ جو اگلے دن اور اگلی راتیں ہیں انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قیام منا کے دوران اگر ہو سکے تو روزانہ طواف کر لینا چاہیے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ مسجد خیف ہے وہاں باجماعت نمازیں ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی بہت ہی کم لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ بس جو کام ہم وہاں کر سکتے ہیں وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر، تکبیر، تحلیل، حمد و ثنا، توبہ، استغفار، دعائیں مانگنا، یہ ہونا چاہیے جتنا بھی پاسبل ہو سکے۔ ایام تشریق ان کا نام ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج کی حج کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق تو کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، اور یہ راتیں مینا میں گزارنی چاہیے۔ روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنی چاہیے، یعنی سب سے پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرنی چاہیے۔ اچھا، ان تینوں جمرات کی رمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتے تھے تو آپ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ کی رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد آپ دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹ جاتے تھے۔ اب دیکھیں حج میں قدم قدم پہ اطاعت ہے، کوئی ریزن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے دیکھیں دعائیں مانگنی ہے نا، اس کے بعد بھی مانگ لیں، کیا حرج ہے؟ حج جو ہے وہ حرج کا نام نہیں ہے، وہ اطاعت کا نام ہے۔ ہر کام میں ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ 12 ذی الحج کو اگر آپ منا سے واپس آنا چاہتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا چھوڑ دیں، ورنہ اگر سورج غروب ہو گیا منا میں پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ 13 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد منا سے نکلیں گے۔ تو یہی ساری باتیں تھیں۔ دنوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو باقی کے 11، 12، 13 دن ہیں انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 8، 9، 10 کے تو دن میں نے آپ کو بتا ہی دیے، یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم نحر۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13 جو ہے انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں بس آپ منا میں قیام کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں۔ اگر پاسبل ہو تو جا کے آپ طواف بھی کر سکتے ہیں مسجد الحرام میں، اگر نہ ہو تو اس میں کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اور ایک یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آخری جو دن ہے 12 کو آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے آپ واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ ایک اور دن گزارنا چاہتے ہیں تو آپ 13 کو بھی واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی مختصر سا تذکرہ حج کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو لوگ جنہوں نے بھی حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانا سب کو نصیب فرمائے۔ جن پہ حج فرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ جلد از جلد حج کر سکیں، اور جو حج کر چکے ہیں وہ جانے کے طلبگار ہیں، شوقین ہیں، اللہ کے گھر بار بار جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مواقع پیدا کرے کہ وہ عمرہ کر سکیں، اللہ کے گھر جا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔